Assalamu alaikum. About minimum standards for hospital pharmacy. What are the minimum standards to establish a hospital pharmacy? किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी को इस्टेब्लिश करने में, चाहे वो किसी बड़े हॉस्पिटल की फार्मेसी हो या वो किसी छोटे क्लिनिकल सेटअप में फार्मेसी बनाई जाए या वो किसी छोटे मैटरनिटी होम या नर्सिंग होम की फार्मेसी हो, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी छोटे क्लिनिक में, किसी बड़े हॉस्पिटल में, किसी टर्शरी हॉस्पिटल में किन किन कंपोनेंट्स पे रिलाई करती है, मींस मिनिमम क्या क्या नेसेसिटीज़ होनी चाहिए टू इस्टेब्लिश अ हॉस्पिटल फार्मेसी। किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी में ये मिनिमम नेसेसिटीज़ होनी चाहिए जिनको हम कहते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड्स। ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स हमें किसने बताए? ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स हमें सीजीएमपी के अकॉर्डिंग ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स आए, और उसके अलावा एएसएचपी गाइडलाइंस ने ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स बताए। तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स हम किसी भी हॉस्पिटल फार्मेसी को बिल्डअप करते वक्त, सेटअप करते वक्त ये कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स, ओवरऑल मैं हर मिनिमम स्टैंडर्ड्स को एलैबोरेट करके बताऊंगी, लेकिन अगर ओवरऑल मैं इसको समराइज़ करना चाहूँ कि क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स होंगे, तो मैं इसको 3 पॉइंट्स में समराइज़ कर सकती हूँ। पहला पॉइंट ये कि प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल्स यूज्ड इन द फैसिलिटी। ये फैसिलिटी क्या? फैसिलिटी मीन्स हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल्स। प्रोक्योरमेंट कैसे? परचेजिंग। प्रोक्योरमेंट मीन्स परचेजिंग। किसकी परचेजिंग? उन मेडिसिन की परचेजिंग, उन मेडिकल आइटम्स की परचेजिंग, उन सर्जिकल आइटम्स की, पैकेजिंग मटेरियल की परचेजिंग कि जो हमारे फॉर्मूलरी में इंक्लूड हैं, जो हॉस्पिटल की फॉर्मूलरी में इंक्लूड हैं, वो सारी मेडिसिन की परचेजिंग किस ये परचेजिंग कहाँ से की जाएगी? ये परचेजिंग करी जाएगी ऑथराइज्ड वेंडर के थ्रू। रिलायबल एंड ऑथराइज्ड वेंडर्स प्रोवाइड करेंगे, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी प्रोडक्ट। वो क्वालिटी प्रोडक्ट आप अपनी फॉर्मूलरी के मुताबिक परचेज़ करेंगे। अच्छा, प्रोक्योरमेंट कैसे एनालाइज़ की जाएगी? प्रोक्योरमेंट एनालाइज़ की जाएगी मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, कि पर ईयर कितनी मेडिसिन्स आएंगी। अब बाय एनुअली अगर कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो जल्दी उनकी एक्सपायरी हो जाती है, मींस वो जल्दी उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, जैसे आई ड्रॉप्स हैं। उसके अलावा कुछ एल्कोहलिक सिरप्स हैं, एलिक्सर्स हैं, जिन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी शॉर्ट होती है, उनकी प्रोक्योरमेंट स्मॉल अमाउंट में, कम कम लॉट्स में की जाती है, मंथली बेसिस पे की जाती है, बाय मंथली बेसिस पे की जाती है। तो ये प्लान करना कि प्रोक्योरमेंट कितनी शिफ्ट्स में होगी, कितनी प्रोडक्ट्स की होगी, कितनी अमाउंट आएगी, तो ये सब प्लान बनाना भी हॉस्पिटल फार्मेसी की ज़िम्मेदारी है कि वो आपकी हॉस्पिटल में यूज़ होने वाली मेडिसिन्स और मेडिकल आइटम्स की प्रोक्योरमेंट करे। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन करना। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करना डिफरेंट वार्ड्स में जहाँ उनकी नीड है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना नर्सिंग स्टेशंस पे, कि जहाँ से नर्सिंग स्टाफ उसको लेके जाके वार्ड्स में एडमिनिस्टर करेगा। और एम्बुलेटरी पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में दो चीज़ें आ जाएंगी, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। एम्बुलेटरी पेशेंट जो आपके क्लिनिक्स में आते हैं, कंसल्टेशन करते हैं और फिर चले जाते हैं, तो आउट पेशेंट की भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, और इन पेशेंट की भी। मेन फार्मेसी से अगर बड़ा हॉस्पिटल है तो उसमें मैंने आपको बताया था सैटेलाइट फार्मेसीज़ होती हैं जो डिफरेंट वार्ड्स के करीब करीब होती हैं। फ़र्ज़ करें कि कोई मैटरनिटी वार्ड है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, ऑर्थोपेडिक वार्ड है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का वार्ड है, तो उसके सामने या उसके नियर कोई ऐसी फार्मेसी मौजूद होगी कि वो सैटेलाइट फार्मेसी कहलाएगी। उसमें वही मेडिसिन्स मौजूद होंगी जो उन करीब करीब के वार्ड्स की नीड होगी। 2 या 3 वार्ड्स की जो करीब करीब हैं उनकी मेडिसिन्स वहीं से सप्लाई की जाएंगी सैटेलाइट फार्मेसी से। इससे क्या होगा? प्रॉम्प्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, डिले नहीं होगा,
اور ہر ڈپارٹمنٹس کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی سیٹلائٹ فارمیسیز ہوں گی کہ جہاں پہ وہیں اسی ڈپارٹمنٹ میں یوز ہونے والی ڈرگس اویلیبل ہوں گی. اس کے علاوہ کیا بات بتائی میں نے, یہاں پہ لکھا ہوا ہے کنٹرول آف آل فارماسیوٹیکل. کنٹرول کس لحاظ سے؟ اوور آل اس کا یوز کنٹرولڈ ہو, اسٹوریج کنٹرول ایریا میں کی جائے, مینس اس کا یوز, اس فارماسیوٹیکلس آئٹمس کا, ان میڈیسنس کا یوز کنٹرول ہو. کنٹرول کس سینس میں ہوگا کہ جب ہم اسٹینڈرڈس کو فالو کریں گے, جب ہم کوالٹی مینٹین کریں گے, جب ہم ایس او پیز مینٹین کریں گے, جیسی ہمیں کہا جا رہا ہے ہم ویسے ہی ڈرگ ایڈمنسٹریٹ کریں گے, ویسے ہی اسٹور کریں گے, اور ویسے ہی پیشنٹ کو اس حوالے سے گائیڈ کریں گے, تو ہمارا کنٹرول ہوگا سارے فارماسیوٹیکلس پر ود ان دا فیسلٹی. یعنی کہ ہاسپٹل فارمیسی میں آپ جیسے اس کو اسٹور کر رہے ہیں, جیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جیسے اس کو پیشنٹ کو ایڈمنسٹر کر رہے ہیں, تو ہر چیز کنٹرولڈ ہوگی جب تک آپ اسٹینڈرڈس کو فالو کرتے رہیں گے. سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے منیمم اسٹینڈرڈس میں؟ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے evaluation and dissemination of comprehensive information about drugs and their use to the institution's staff and patient. آپ کیا کریں گے؟ ایویلویٹ کریں گے کمپریہنسو انفارمیشن اباؤٹ ڈرگس اینڈ ڈسیمینیشن کریں گے. ڈسیمینیشن مینس پھیلانا, ڈسٹریبیوٹ کرنا. آپ انفارمیشن ایویلویٹ کریں گے مینس ہر ڈرگ کے حوالے سے ہاسپٹل فارمیسی میں اگر آپ ہاسپٹل فارماسسٹ سے کنسرن کریں گے تو آپ کو ان کسی بھی ڈرگ کہ کمپلیٹ کمپریہنسو انفارمیشن ملے گی, اپڈیٹڈ انفارمیشن ملے گی. تو ہاسپٹل فارمیسی کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ہاسپٹل میں یوز ہونے والی ہر ڈرگ کی جو انفارمیشن ہے اس کو ڈسیمینیٹ کرے, پیشنٹ کو بھی, ہیلتھ ورکرز کو بھی, جو ہاسپٹل میں موجود میڈیکل اسٹاف ہے اس کو اس ڈرگ کے حوالے سے ساری معلومات ہو, پیشنٹ کو ان ڈرگس کے حوالے سے پاسبل ساری معلومات ہو, اور یہ معلومات اپڈیٹڈ ہو. مینس یہ انفارمیشن اپڈیٹڈ ہو, اور یہ فارماسسٹ کی یا ہاسپٹل فارمیسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر ڈرگس کے حوالے سے اپڈیٹڈ انفارمیشن پرووائڈ کرے. پوائنٹ نمبر 3 یعنی کہ منیمم اسٹینڈرڈس کو جب ہم سمرائز کریں گے تو اس میں پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ مانیٹرنگ, ایویلویشن اینڈ ایشورنس آف دا کوالٹی آف ڈرگ یوز. جو ڈرگ آپ کے ہاسپٹل میں, جو میڈیسنس آپ کے ہاسپٹل میں یوز کی جا رہی ہیں, میک شیور دے آر کوالٹی پروڈکٹ. کوالٹی پروڈکٹ کیسے ایشور ہوگی؟ اس کی مانیٹرنگ ہوگی, اس کی ایویلویشن ہوگی. مانیٹرنگ ایویلویشن کی کیسے, کس سینس میں ہوگی کہ آپ ڈرگ تھراپیوٹک مانیٹرنگ کریں گے, پیشنٹ کو دیں گے, ایک ریجیمن ڈیزائن کریں گے, وہ ریجیمن پیشنٹ اس پہ اڈھیر کرے گا. ہوگا کیا کہ خاص طور پہ جب ان پیشنٹ ہوں گے, ان پیشنٹ کیا وقتاً فوقتاً کلینکل مانیٹرنگ کرتے رہیں گے, ان کی ڈیزیز اسٹیٹ دیکھتے رہیں گے کہ وہ ڈیزیز اسٹیٹ بہتر ہو رہی ہے, مینس پیشنٹ کی جو ریکوری ہے وہ کس اسپیڈ سے ہو رہی ہے, اور ایویلویٹ کریں گے جو کلینکل ڈیٹا آپ کے سامنے آئیں گے تھرو ٹیسٹ, تھرو فزیکل آبزرویشن. تو یہ مانیٹرنگ اور ایویلویشن بھی ہی ایشور کرے گی کہ جو دی جانے والی پروڈکٹ ہے وہ کوالٹی پروڈکٹ ہے. یعنی کہ ڈرگ کے حوالے سے آپ یہ ایشور کریں گے کہ منیمم سائڈ افیکٹ پیشنٹ سفر کرے, اور پیشنٹ کو ہیلدی آؤٹ کمس مین جو پازیٹیو آؤٹ کمس ہیں وہ زیادہ ملیں. تو آپ جب کوالٹی پروڈکٹ دیں گے تو آپ کو جو بینیفٹس ہیں وہ زیادہ ملیں گے, اور ایڈورس افیکٹ کم ملیں گے. تو جب تک آپ کمپلیٹ مانیٹرنگ, تھراپیوٹک مانیٹرنگ یا ایویلویشن نہیں کریں گے پیشنٹ کی, فزیکل ایویلویشن اور کلینکل ٹیسٹ کے تھرو ایویلویشن, تو یہ ایشور نہیں ہو پائے گا کہ کوالٹی پروڈکٹ آپ نے دی ہے یا نہیں دی ہے, پیشنٹ کو اس کے پازیٹیو آؤٹ کمس ملے ہیں یا نہیں ملیں گے. تو آپ کا اوور آل ہاسپٹل فارمیسی کا یہ پرائمری فنکشن ہے کہ ہاسپٹل فارمیسی اوور آل یہ کام سر انجام دیتی ہے, اور منیمم اسٹینڈرڈس یہ ہوتے ہیں کسی بھی ہاسپٹل فارمیسی کے. اب ہم ہر اسٹینڈرڈ کو علیحدہ علیحدہ کمپلیٹلی اسٹڈی کریں گے. تو سب سے پہلے اسٹینڈرڈ نمبر 1 از ایڈمنسٹریشن. تو ہاسپٹل فارمیسی کی ایڈمنسٹریشن کس کی, یعنی کہ ہاسپٹل فارمیسی میں جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ کون ہے, اور جو پراپر ایڈمنسٹریشن ہے وہ کس کے ہاتھ میں. ہاسپٹل فارمیسی میں جتنی بھی فارماسیوٹیکل سروسز ہیں اس کو جو ڈائریکٹ کرتا ہے, اس کو جو گورن کرتا ہے, اس کو جو ریگولیٹ کرتا ہے, وہ ہوتا ہے ایک کمپیٹنٹ لیگلی کوالیفائڈ فارماسسٹ. فارماسسٹ ہونے کے
پاس کوئی ایکسٹرا ایڈمنسٹریٹو ڈگری ہے تو یہ ایک اور پلس پوائنٹ ہوتا ہے. تو وہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوگا وہ کہلایا جائے گا ڈائریکٹر آف فارماسیوٹیکل سروسز. اور اس ڈائریکٹر آف فارماسیوٹیکل سروسز کی کیا ذمہ داریاں ہوں گی, کیا رسپانسبلٹی ہوں گی؟ پہلی رسپانسبلٹی اس کی یہ ہوگی کہ وہ سیٹ کرے گا لانگ اینڈ شارٹ گولز. لانگ اینڈ شارٹ رینجز کے گول سیٹ کرے گا فارمیسی میں, اور وہ ان شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز کو یا ٹاسک کو اپنے ورکرس کو, یعنی کہ فارماسسٹ کو, سینئر فارماسسٹ کو, جونیئر فارماسسٹ کو, ٹیکنیشینس کو کچھ ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے دے گا. کچھ ٹاسک ایسے ہوں گے جو لانگ ٹرم ٹاسک ہوں گے, اور کچھ ٹاسک ایسے ہوں گے یا گولز ایسے ہوں گے جو شارٹ ٹرم ہوں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو ڈیلی بیسس پہ ان کو سر انجام دینے ہوں گے, یا ڈیلی بیسس پہ ان کو فالو کرنا ہوگا اور ان کو فلفل کرنا ہوگا. کچھ ٹاسک ایسے ہوں گے کہ جو لانگ ٹرم ہوں گے, مینس منتھلی بیسس پہ, بائی منتھلی بیسس پہ, ایئرلی بیسس پہ, سیمسٹر بیسس پہ ان کو کمپلیٹ کرنا ہوگا. تو منتھلی بیسس پہ فرض کریں اگر, یا تو ہم ڈیلی بیسس کی بات کریں تو ڈیلی بیسس پہ کچھ ایسے ٹاسک ہوں گے ہاسپٹل میں, جیسے کہ پیشنٹ کی جو آؤٹ پیشنٹ ہیں ان کی ڈسچارج سمری مینٹین کرنا, یا جو تھراپیوٹک ڈرگ مانیٹرنگ ہے ان کے چارٹس ڈیولپ کرنا, یا آپ کے جو پیشنٹ کی ڈیلی آنے والے پیشنٹ کی جو ہسٹری ہے, ڈرگ ریلیٹڈ ہسٹری یا میڈیکل ہسٹری, اس کو اپڈیٹ کرنا. اور لانگ ٹرم گولس میں یہ ہوگا کہ آپ کوئی لیکچر یا سیمینار منتخب کریں اپنے ایرا میں, جن میں پیشنٹس کو, ان کے کیئر گیورس کو انوائٹ کریں. اور لانگ ٹرم گولس میں یہ ہوگا کہ منتھلی بیسس پہ آنے والے پیشنٹس, ان کی ہیلتھ ریکوری اور ان کے حوالے سے جو ڈاکیومنٹیشن ہوگی وہ لانگ ٹرم گولس میں آئے گی. تو یہ سارے گولس سیٹ کرنا, کون سے گولس شارٹ ٹرم گولس ہیں, کون سے لانگ ٹرم گولس ہیں, اور ان گولس کو ڈیمانسٹریٹ کرنا اپنے اسٹاف کو, یہ ذمہ داری ہوگی ڈائریکٹر آف فارماسیوٹیکل سروسز کی. اس کے علاوہ وہ پلان بنائے گا, پلان ڈیولپ کرے گا اور اسکیجولائز کرے گا اس پلان کو, تاکہ وہ گولس آسانی سے اچیو ہو سکیں. لانگ ٹرم گولس پلس شارٹ ٹرم گولس. پلان ڈیولپ کرے گا, اسکیجول یا ٹائم ٹیبل ڈیولپ کریں گے. پلان ڈیولپ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ کام کرنے کا طریقہ آ جائے گا, کہ کتنی دیر میں ہمیں کیا ٹاسک پرفارم کرنا ہے. اگر ہمیں ڈسچارج سمری مینٹین کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے. اگر ہمیں پیشنٹ ہسٹری مینٹین کرنی ہے تو اس کے لیے کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے. اس کے علاوہ اسکیجولائز کرتے ہیں آپ پلان کو, کہ آپ شفٹس بنا لیتے ہیں. فارماسسٹ کی شفٹس ہوتی ہیں, ٹیکنیشین کی شفٹ ہوتی ہیں, نرسنگ اسٹاف کی شفٹ ہوتی ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ورک لوڈ کم ہو جاتا ہے, اور آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے, اور ٹاسک اچیو کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو یہ اسکیجولائز کرنا اور پلان کرنا آپ کے گولس کو, یہ بھی کام ہوتا ہے ڈائریکٹر آف فارماسیوٹیکل سروسز کا. پوائنٹ نمبر 3 یا رسپانسبلٹی نمبر 3 وہ یہ ہے کہ سپروائز کرے گا کہ جو پلان بنایا گیا ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اگر وہ پلان ڈیلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا, وہ جو پلان بنایا تھا, جو اسکیجولائز کیا گیا تھا, وہ اسکیجول پہ پورا ہی نہیں اتر رہا, وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا, تو اس چیز کو ڈیلی بیسس پہ سپروائز کرنا کہ جو پلان بنایا گیا ہے اسٹاف اس کو فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. اگر نہیں کر رہا تو الٹیمیٹلی لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم جو گولس ہیں وہ اچیو نہیں ہوں گے. تو یہ سپروائز کرنا بھی, اس کو ایویلویٹ کرنا, اس کو مانیٹر کرنا بھی پلان کو, کہ وہ فلفل ہو رہا ہے یا امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یہ ذمہ داری بھی ڈائریکٹر آف فارماسیوٹیکل سروسز کی ہے. نیکسٹ ہے گولس کو ڈٹرمائن کرنا اور اسکیجولائز کرنا, کہ ڈٹرمائننگ اف دا گولس اینڈ اسکیجول آر بینگ میٹ اینڈ انسٹیٹیوٹنگ کریکٹیو ایکشنز ور نیسیسری. جہاں کریکٹیو ایکشنز کی نیڈ ہے, مینس کہ اگر گول یا اسکیجول جو بنایا گیا ہے وہ کسی وجہ سے میٹ نہیں کر پا رہے, یا انسٹیٹیوٹ میں کوئی ایسی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, یا کوئی کریکٹیو ایکشن کی ضرورت ہے, یا کسی پلان میں ماڈیفیکیشن کی ضرورت ہے, تو وہ لایا جائے اور پھر وہ پلان جو ہے وہ سکسیزفلی رن کر جائے. مینس اگر کہیں ماڈیفیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے, کسی آلٹریشن کی ریکوائرمنٹ ہے, کریکٹیو ایکشنز کی ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ فلفل کی جائے. اور اگر پلان کو سکسیزفل بنانے میں اگر کوئی ماڈیفیکیشن کی نیڈ ہے تو وہ بھی کی جائے.
تو اوور آل جو ڈائریکٹر آف فارماسیوٹیکل سروسز ہے وہ سارے ٹاسک پرفارم کروائے گا اور اس کو امپلیمنٹ کروائے گا، جو پلان بنائے گا اس کو امپلیمنٹ کروائے گا اور سپروائز کرے گا ساری ایکٹیویٹیز ود ان ہاسپٹل فارمیسی۔ نیکسٹ ہے فیسلٹیز۔ فیسلٹیز اسٹینڈرڈ نمبر 2 از فیسلٹیز۔ فیسلٹیز کیا ہے؟ ایریا کتنا بڑا ہے، اسپیس کتنی ریکوائرڈ ہے، اکوپمنٹس کون سے چاہیے، سپلائز کون سی چاہیے، یہ سب چیزیں آ جائیں گی فیسلٹیز میں۔ ایک بلڈ اپ کرنے کے لیے مینس ایڈمنسٹریٹر تو آپ نے بنا لیا، لیکن جب آپ فیسلٹیز کی بات کریں گے تو ایڈیکویٹلی کیا کیا فیسلٹیز ہونی چاہیے، اسپیس کیسا ہونا چاہیے۔ اسپیس ٹوٹلی ڈپینڈ کرے گا آپ کی ہاسپٹل کی ایریا پہ، مینس آپ کا ہاسپٹل کا ایریا کتنا بڑا ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کر رہا ہے کہ آپ کے اسپیس کتنی ریکوائرڈ ہے آپ کی ہاسپٹل فارمیسی کے لیے۔ اگر کوئی بڑا ہاسپٹل ہے، کوئی ٹرشری ہاسپٹل ہے جہاں پہ نمبر آف ڈیزیزز کے پیشنٹ آ رہے ہیں، تو ان میں جو یوز ہونے والی میڈیسنس ہیں ان کی اماؤنٹ بھی بڑھ جائے گی، تو الٹیمیٹلی ان کو جو اسٹور کرنے کے لیے یا ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے جو ہاسپٹل فارمیسی بنائی جائے گی وہ بھی بڑے ایریا پہ مشتمل ہوگی، کیونکہ جہاں زیادہ پیشنٹس آتے ہیں، جہاں زیادہ ڈیزیزز کے پیشنٹ آتے ہیں، ملٹیپل وارڈز ہوتے ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ٹرشری ہاسپٹل ہوتا ہے جہاں ملٹیپل ڈیزیزز کے پیشنٹ آتے ہیں، تو وہ پیشنٹس کے حوالے سے جتنی بھی آپ کے فارمولری میں ڈرگس ایڈ ہیں ان کی اماؤنٹ بھی بڑھ جائے گی، اور پھر ظاہر سی بات ہے جہاں وہ رکھی جا رہی ہیں وہ اسپیس بھی آپ کو زیادہ چاہیے۔ تو اسپیس ٹوٹلی ڈیپینڈ کرے گا آپ کے ہاسپٹل پہ کہ آپ کا ہاسپٹل کس ٹائپ کا ہے، پلس اکوپمنٹس بھی ٹوٹلی ڈیپینڈ کریں گے کہ کون سی میڈیسنس آپ کے ہاسپٹل میں یوز ہو رہی ہیں۔ اگر فرض کریں کہ آپ کا ہاسپٹل کوئی پیرنٹل پروڈکٹس نہیں بنا رہا، ٹی پی این نہیں بنائے جا رہے، ٹی پی این مینس ٹوٹل پیرنٹل نیوٹریشن، جو ہر پیشنٹ کے لحاظ سے علیحدہ علیحدہ ڈیزائن کی جاتی ہے، تو جو میل نیوٹریشنس پیشنٹ ہوتے ہیں، جو ایلڈرلی پیشنٹ ہوتے ہیں، جو بائی ماؤتھ فوڈ پروڈکٹس نہیں لے سکتے، تو ان کی نیوٹریشن ویلیوز بہت پیور ہو جاتی ہیں، تو ہم ٹی پی این کے تھرو پیرنٹلی وہ نیوٹریشن پرووائڈ کرتے ہیں، ٹوٹل پیرنٹل نیوٹریشن، جن میں امینو ایسڈ امینو ایسڈ، کاربوہائیڈریٹس اور پروٹینس، سارے ایسینشیل ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں، اور پھر وہ ہم ٹی پی این بھی ہاسپٹل اپنی پریپیئر کرتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو لیمنار فلو کیبنٹس چاہیے۔ اب آپ کا ہاسپٹل اگر ایسا ہے کہ جہاں ٹی پی این نہیں بن رہے یا جہاں پہ پیرنٹل پروڈکٹس نہیں بنائی جاتی، تو آپ کو لیمنار فلو کیبنٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آئی وی ایڈ مکسچرنگ اگر آپ کی ہاسپٹل میں نہیں ہوتی ہے تو آپ کو نہیں چاہیے لیمنار فلو کیبنٹس، یا اسٹرائل ایریا کی نیڈ نہیں ہے، ایسے اکوپمنٹس نہیں چاہیے جو اسٹرائل ایریا کی نیڈ ہو۔ اس کے علاوہ اگر آئنمنٹ پریپیئر نہیں ہو رہا تو آئنمنٹ فلنگ مشین کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئی پیسٹ یا کریم نہیں بن رہی تو رولر مرر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اکوپمنٹس آپ کے ہاسپٹل میں ہوں گے جو آپ کے ہاسپٹل میں بنائی جانے والی پروڈکٹ کی نیڈ ہے۔ اگر وہ آپ کی پروڈکٹ نہیں ہے، مینس جہاں آئنمنٹ نہیں بن رہے، تو اس ہاسپٹل فارمیسی میں آئنمنٹ فلنگ مشین نہیں ہوگی۔ تو یہ سب سپلائز، اسپیس ٹوٹلی ڈپینڈ کر رہا ہے آپ کے ہاسپٹل میں یوز ہونے والی میڈیسنس پہ کہ وہ کتنی اماؤنٹ میں یوز ہو رہی ہیں، اور آپ کا ہاسپٹل اسمال ہاسپٹل ہے، چھوٹا کلینک ہے، یا ٹرشری ہاسپٹل ہے۔ فرض کریں کوئی آرتھوپیڈک کلینک ہے تو اس میں صرف وہی میڈیسنس ہوں گی جو آرتھوپیڈکس میں یوز ہو رہی ہیں، جو آرتھوپیڈک ٹریٹمنٹس میں یوز ہو رہی ہیں، تو وہ ہاسپٹل فارمیسی اس ہاسپٹل کی یا اس کلینک کی چھوٹی ہوگی، کیونکہ وہاں نمبر آف ڈرگس بھی کم ہوں گی، اور وہی اکوپمنٹس رکھے جائیں گے جو اس ہاسپٹل میں یوز ہونے والے پروڈکٹس کی نیڈ ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کر رہی فیسلٹیز آپ کے ہاسپٹل کی ایریا پہ، آپ کے ہاسپٹل کی فیسلٹیز پہ۔ تو اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے فیسلٹیز میں، دا فارمیسی شیل بی لوکیٹڈ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہاں ہونی چاہیے، ایسے ایریا میں کہ جو فیسیلیٹیٹ کرے پیشنٹ کو، مینس اگر کوئی ان پیشنٹ ہے یا کوئی آؤٹ پیشنٹ ہے تو فارمیسی کی لوکیشنس ایسی ہونی چاہیے، جیسے میں نے پہلے پچھلے لیکچرز میں بتایا کہ ہاسپٹل فارمیسی کی لوکیشن ایسی ہونی چاہیے جو ہر کسی کے لیے آسانی سے ریچیبل ہو، مینس کہ وہ پیشنٹ اگر آؤٹ پیشنٹ ہے تو آپ کی ہاسپٹل فارمیسی کیا ہونی چاہیے، گراؤنڈ فلور پہ ہونی چاہیے، انٹری کے قریب ہونی چاہیے، ایگزٹ کے قریب ہونی چاہیے، تاکہ ہر پیشنٹ کے لیے وہ آسانی سے ریچیبل ہو۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹیشن کمیونیکیشن آسان ہو دوسرے ڈپارٹمنٹ سے۔ اگر ایسا نہیں ہو پاتا، کچھ ڈپارٹمنٹس دور ہوتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہم ڈیولپ کرتے ہیں، ہم سیٹلائٹ فارمیسیز ڈیولپ کرتے ہیں۔ اسپیس اینڈ اکوپمنٹس دونوں ڈپینڈ کرے گا اماؤنٹ پہ اور ٹائپ آف پروڈکٹ پہ جو پرووائڈ کی جا رہی ہے، اور انوائرمنٹل کنٹرول، اسٹوریج
اچھی اسٹوریج، پراپر اسٹوریج جو آپ کے پروڈکٹ کی نیڈ ہے. مینس اگر کنٹرول ایریا میں رکھا جا رہا ہے، ایئر کنڈیشننگ کی نیڈ ہے، تو آپ ایئر کنڈیشن پرووائڈ ہو آپ کے ہاسپٹل فارمیسی میں 10 سے لے کے 15 ڈگری، 13 ڈگری، 18 ڈگری تک موجود ہو. روم ٹیمپریچر پہ رکھنا ہے تو ایسا ایریا ہو کہ جہاں پہ ڈرائی انوائرمنٹ ہو، اور روم ٹیمپریچر پہ سیفلی آپ 25 ڈگری سینٹی گریڈ پہ، 27 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اس کو اسٹور کر کے رکھیں. اگر کچھ پروڈکٹس کو ریفریجریشن کی نیڈ ہے تو اس کو ریفریجریٹ کریں. مینس 2 to 8 ڈگری سینٹی گریڈ پہ اس کو ریفریجریشن پرووائڈ ہو. اس کے علاوہ ایک اچھی اسپیس، ایڈیکویٹ اسپیس ریکوائرڈ ہو، ایسے اکوپمنٹس ریکوائرڈ ہوں جو کہ سوٹیبل ہوں پریپریشن آف اسٹرائل پروڈکٹس. اگر آپ کا ہاسپٹل فارمیسی اسٹرائل پروڈکٹس بنا رہا ہے، ان کو ایڈ مکسچر کر رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کو بنائیں، ان کی ایڈ مکسچرنگ بھی ہو سکتی ہے. مینس ایک پروڈکٹ میں دوسرا پروڈکٹ صرف ایڈ ہی کیا جاتا ہے، لیکن ایڈ کرنے کے نتیجے میں آپ کو اس کو اوپن کرنا پڑے گا، اور اگر آپ ڈرٹی انوائرمنٹ میں اس کو اوپن کر دیں گے تو وہ پیرنٹل پروڈکٹس کنٹامنیٹڈ ہو جائے گی. تو اسی لحاظ سے آپ کے پاس لیمنار فلو کیبنٹس ہونے چاہیے تاکہ وہ سیف انوائرمنٹ میں، آپ اسٹرائل انوائرمنٹ میں اس کی ایڈ مکسچرنگ کریں. تو کمپاؤنڈنگ بھی اور ان کی پیکیجنگ بھی سب اسٹرائل ایریا میں ہوگی. کیونکہ اگر آپ فرض کریں پریپریشن کر دیں گے آپ اسٹرائل ایریا میں، لیکن آپ اس کی پیکیجنگ، لیبلنگ اگر آپ کنٹرول ایریا میں نہیں کریں گے، آپ اسٹرائل ایریا میں نہیں کریں گے، نان اسٹرائل ایریا میں کریں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ پروڈکٹ کنٹامنیٹڈ ہو جائے گا. تو پریپریشن سے لے کے، ویئنگ سے لے کے، اس کی ایکچوئل پریپریشن تک اور اس کی پیکیجنگ، لیبلنگ تک، اس پیرنٹل پروڈکٹ کو ہر حال میں اسٹرائل ایریا میں موجود رہنا ہے. تو اسٹرائل ایریا میں نمبر آف ورکرز بھی اسی لحاظ سے کم ہوتے ہیں. آپ کو اسٹرائل ایریا مینٹین کرنا ہے، اسٹرائل ایریا مینٹین کرنے کے لیے آپ کو ہیپا فلٹرز کی نیڈ ہے. ہیپا فلٹرز نہیں ہے تو پھر آپ لیمنار فلو کیبنٹ میں اپنا کام کریں گے. نمبر آف ورکرز منیمائز ہوں گے. جتنی زیادہ نمبر آف ورکرز اسٹرائل ایریا میں بڑھتے جاتے ہیں اتنی زیادہ چانسز آف کنٹامنیشن ہوتی چلی جاتی ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جو مین پروڈکشن ایریا ہے اسٹرائل ایریا کا، اس میں ایک یا دو، اس سے زیادہ ورکرز موجود نہیں ہوتے، کیونکہ نمبر آف ورکرز جتنے بڑھیں گے اتنی ہی زیادہ پاسبلٹی ہوگی کنٹامنیشن کرنے کی، مائکروبیل لوڈ بڑھنے کی. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس اسپیس اور اکوپمنٹ سوٹیبل اسی لحاظ سے ہوں گے. اگر آپ پیرنٹل پروڈکٹس بنا رہے ہیں تو پھر اس لحاظ سے آپ کو اسٹائل ایریا بھی مینٹین کرنا ہے ہاسپٹل فارمیسی میں. نیکسٹ ہے پرائیویٹ ایریا ہونا چاہیے کاؤنسلنگ کے لیے. کاؤنسلنگ بھی بہت ضروری ہے، فارماسسٹ پیشنٹ کاؤنسلنگ. وہاں ڈائریکٹر آف فارماسیوٹیکل سروسز کا آفس بھی ہوگا. اس کے علاوہ ایک پرائیویٹ ایریا ہوگا، چھوٹا سا ایریا، یا تو آپ سیپریٹرس لگا کے چھوٹا ایریا ایک ڈیولپ کریں تاکہ پیشنٹ کی پرائیویسی مینٹین رہے. اس کے علاوہ ایک علیحدہ روم اگر اسپیس ہے تو علیحدہ روم بھی اسٹیبلش کیا جا سکتا ہے جس میں آپ کنسلٹیشن کریں پیشنٹ کی، اور فارماسسٹ ہر حوالے سے آپ کے جو ڈرگ ریجیمنٹ ڈیزائن کیا گیا ہے اس کو صحیح طریقے سے سمجھائے، ہر ڈرگ کا رول بتائے کہ یہ ڈرگ کیوں دی جا رہی ہے اور اس سے آپ کو کیا بینیفٹ ہوگا. کوئی کارڈیو ویسکولر پیشنٹ ہے تو اس کو ہر میڈیسنس کے حوالے سے پراپر گائیڈنس ہوگی. اس کو یہ پتہ ہوگا میں یہ ڈرگ لے رہا ہوں، اس میڈیسن سے میرا جو پلیٹلیٹ ایگریگیشن ہے وہ نہیں ہوگی، اس میڈیسن سے میرے دل کو طاقت ملے گی، مینس انرجی ملے گی، اس میڈیسن سے جو میرے دل کے مسلز ہیں، ہارٹ مسلس ہیں، وہ اسٹرانگ ہوں گے، اس میڈیسن سے میرا بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا. تو ہر میڈیسنس کا رول پیشنٹ کو پتہ ہو، اور وہ یہ اس ہر میڈیسنس کا رول ہم کیوں بتاتے ہیں پیشنٹ کو، تاکہ پیشنٹ اس پہ اڈھیر رہے، ریجیمنٹ پہ اڈھیر رہے، اور پیشنٹ کو پتا ہو اگر میں ان میں سے کوئی بھی ڈرگ اسکپ کر دوں گا یا میں نہیں لوں گا تو اس سے مجھے کیا نقصان ہوگا. اس کے علاوہ جو پاسبل سائڈ افیکٹس ہوں گی وہ بھی پیشنٹ کو گائیڈ کی جائیں گے تاکہ پیشنٹ گھبرائے نہ، اور اگر وہ سائڈ افیکٹس اپیئر ہو جائیں تو ان کو کیسے اوور کم کرے، اور کیسی صورتحال میں اب وہ دوبارہ کنسلٹ کرے اور فالو اپ کے لیے آئے. تو یہ سب چیزیں، کوئی بھی کنفیوژن اگر پیشنٹ کے اپنے کچھ کویشچنس ہیں، کچھ کنسرن ہے، اس کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے کنسلٹیشن میں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ پرائیویٹ ایریا بھی ہو ہاسپٹل فارمیسی میں کہ جہاں پہ پیشنٹ فارماسسٹ کمیونیکیشنز ہو. اینڈ فیسلٹی لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کرنٹ ڈرگ انفارمیشن ریسورسز موجود ہوں آپ کے ہاسپٹل فارمیسی میں. ہاسپٹل فارماسسٹ اینڈ ہاسپٹل فارمیسی یہ دونوں وہ جگہ ہیں. ایک ہاسپٹل فارماسسٹ ہے وہ ریلائبل پرسن کہ جس کے پاس آپ کو کرنٹ اپڈیٹڈ
انفارمیشن ملے گی ہر ڈرگ کے لحاظ سے. پلس ہاسپٹل فارمیسی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ آپ کو ریسورسز ملیں گی، اویلیبل ریسورسز ہوں گی کہ جہاں آپ کو کرنٹ ڈرگ انفارمیشن مل جائیں گی. کسی بھی ڈرگ کے حوالے سے اگر آپ کو اپڈیٹڈ کرنٹ انفارمیشن چاہیے تو آپ کا رخ کہاں ہوگا؟ آپ ہاسپٹل فارمیسی میں جائیں گے. تو وہاں کیا موجود ہوں گی؟ وہاں پہ اپڈیٹڈ انفارمیشن ہوں گی، میڈیکل جرنل ہوں گے، فارماسیوٹیکل جرنلس ہوں گے، ٹیکسٹ کی فارم میں اویلیبل ہوں گے، پلس ڈرگ لٹریچر ہوگا. اور اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ پہ موجود جو اوپن ایکسیس جرنلز ہیں وہاں پہ اپڈیٹڈ انفارمیشنز ہوں گی، پلس ریسرچز ہوں گی. کسی بھی ڈرگ کا اگر پرانی کوئی ڈرگ ہے اس کا کوئی نیا یوز سامنے آیا ہے وہ بھی وہاں موجود ہوگا. پلس انٹرنیٹ ایکسیس ہوگی کہ جہاں پہ آپ آسانی سے آن لائن آرٹیکلس دیکھ سکیں اور کسی بھی ڈرگ کے حوالے سے جو ریسنٹ ریسرچز ہیں وہ اسٹڈی کر سکیں. تو آپ کے ہاسپٹل فارمیسی میں یہ فیسلٹی بھی ہونی چاہیے کہ کسی بھی ڈرگ کے حوالے سے آپ اپڈیٹڈ انفارمیشنس وہاں سے حاصل کر سکیں. نیکسٹ اسٹینڈرڈ is standard number 3, which is distribution and control. Drug distribution and control. تو فارمیسی ہاسپٹل فارمیسی رسپانسبل جیسے میں نے بتایا پروکیورمنٹ، ڈسٹریبیوشن اینڈ کنٹرول آف آل ڈرگس ود ان دا انسٹیٹیوشن. جتنی بھی ڈرگس، جتنی بھی میڈیسنس یوز ہو رہی ہیں اس ہاسپٹل میں وہ سب کنٹرول کرنا، اس کا یوز کنٹرول کرنا، اس کا اسٹوریج کنٹرول کرنا، پلس اس کی پرچیزنگ اینڈ اس کی ڈسٹریبیوشن پرومپٹلی ایڈیکویٹلی ان آل وارڈس، آل ڈپارٹمنٹس. یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہاسپٹل فارمیسسٹ کا کام ہے، یہ ہاسپٹل فارمیسی کا کام ہے. تو یہ رسپانسبلٹی ڈرگس میں مینس یہ رسپانسبلٹی کہاں کہاں اپلائی ہوگی؟ یہ ڈرگس میں اپلائی ہوگی اور ریلیٹڈ سروسز میں پرووائڈ ہوگی ایمبولیٹری پیشنٹ کو اینڈ ان پیشنٹ کو. ایمبولیٹری پیشنٹ بھی اینڈ ان پیشنٹ بھی دونوں کی ڈرگ ڈسٹریبیوشن، یوز، کنٹرول اینڈ اس کی جو پروکیورمنٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرے گی آپ کے ہاسپٹل فارمیسی پہ. کچھ پالیسیز یا پروسیجرز بنائے جائیں گے ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے، ان کی پروکیورمنٹ کے اور ان کے یوز کے کنٹرول. مینس ان کا جو یوز ہو وہ کنٹرولڈ ہو، ان کی پروکیورمنٹ ایڈیکویٹ ہو اور پرومپٹلی ہو، پلس ڈسٹریبیوشن بھی اکارڈنگ ٹو اسٹینڈرڈس ہو. تو ان سب کو فالو کرنے کے لیے کچھ پالیسیز یا گائیڈ لائنس بنائی جائیں گی. وہ پالیسیز یا گائیڈ لائنس بنائے گا تو ہاسپٹل فارماسسٹ، لیکن وہ کیا کرے گا؟ وہ دوسرے اسٹاف کا بھی انپٹ لے گا، جیسے کہ نرسز کا، جیسے کہ فارمیسی اینڈ تھراپیوٹک کمیٹی کے ممبرس کا، پیشنٹ کیئر کمیٹی کے ممبرس کا. اور پھر وہ پالیسیز اور پروسیجرز بنائے جائیں گے اکارڈنگ ٹو CGMP گائیڈ لائنس، اکارڈنگ ٹو ASHP گائیڈ لائنس. تو یہ گائیڈ لائنس فالو کرتے ہوئے آپ ڈسکس کریں گے. جو ڈائریکٹر آف فارماسیوٹیکل سروسز ہے وہ ڈسکس کرے گا دوسرے اسٹاف کے ساتھ، نرسنگ اسٹاف کے ساتھ، فزیشینس کے ساتھ، اور جو کمیٹی ہے تھراپیوٹک کمیٹی، فارمیسی اینڈ تھراپیوٹک کمیٹی، اس کے ممبرس کے ساتھ، کہ جس میں بایو کیمسٹ بھی ہوتے ہیں، جس میں مائکرو بایولوجسٹ بھی ہوتے ہیں، جس میں فزیشینس بھی ہوتے ہیں، جن میں ٹیکنیشینس بھی ہوتے ہیں. تو ان سب کی ایگریگنس سے، ان سب کی کولیبریشن سے کچھ پالیسیز، پروسیجرز بنائے جائیں گے تاکہ وہ پروسیس جو ہے وہ کنٹرولڈ رن کرے اور یہ جو ڈسٹریبیوشن اینڈ کنٹرول ہے ڈرگس کا وہ ایڈیکویٹلی ہو سکے. اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے ہے ایک ہاسپٹل فارمیسی کی، کہ جہاں پہ ڈفرینٹ ڈرگس کی شیلفنگ کی گئی ہے. اور یہ شیلفنگ الفابیٹیکلی بھی ہو سکتی ہے، یہ کمپنی نیم سے بھی ہو سکتی ہے. ڈفرینٹ شیلفس ہیں. کچھ شیلف جو ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں آسانی سے ریچیبل ہیں، کچھ شیلفس ایسے ہیں کہ جو اوپر کی طرف ہیں. عموماً جو نیوٹراسیوٹیکل پروڈکٹس ہوتے ہیں، جو سپلیمنٹس وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اوپر کی طرف رکھے جاتے ہیں کیونکہ وہ کم یوٹیلائز ہوتے ہیں، پیشنٹ کم کنزیوم کرتے ہیں. لیکن جو رننگ میں ڈرگس ہوتی ہیں، جو پیشنٹ زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ہاسپٹل میں، وہ ایسی پلیس پہ رکھی جاتی ہیں جو آسانی سے ریچیبل ہو. تو ان کی ارینجمنٹ جو ہے شیلفنگ کی جاتی ہے الفابیٹیکلی، اور اس کے علاوہ کمپنی نیم سے بھی ان کی جو ہے وہ ارینجمنٹ کی جاتی ہے. اس ڈائیگرام مکسچرنگ ہو رہی ہے ایک ہاسپٹل فارمیسی میں. ہاریزونٹل لیمنار فلو کیبنٹس ہیں، اور اس ورک اسٹیشن میں آپ انٹراوینس ایڈیٹیوس کام کر رہے ہیں. مینس آئی وی ایڈ مکسچرنگ ہو رہی ہے، دو پیرنٹل پروڈکٹس کو ایک ساتھ مکس کیا جا رہا ہے، اور وہ اسٹرائل ایریا میں مینٹین، کنٹرول اسٹرائل ایریا میں اے سیپٹیکلی
لیمنار فلو کیبنٹس میں کیا جا رہا ہے. اس لیمنار فلو کیبنٹس میں ہیپا فلٹرز لگے ہوتے ہیں اور ان ہیپا فلٹرز میں جو کنٹامنیشن ہے وہ ریڈیوس ہو چکی ہوتی ہے, ایئر جو ہے وہ فلٹرڈ ہوتی ہے, اور اس فلٹرڈ ایئر میں اس کنٹرول پلیس پہ آپ آئی وی ایڈ مکسچرنگ کرتے ہیں. یہ ایک یہ فارمیسی آؤٹ پیشنٹ فارمیسی ہے, ایمبولیٹری پیشنٹ فارمیسی ہے, کہ جہاں پہ ڈفرینٹ کاؤنٹرس بنائے گئے ہیں ورک لوڈ کم کرنے کے لیے اور رش نہ ہو اس سینس میں, اور پیشنٹ جو ہے وہ پرومپٹلی ان کو میڈیسن ڈسٹریبیوٹ ہو, پیشنٹ کو ویٹ نہ کرنا پڑے, تو ان کے کیئر گیورس کو ویٹ نہ کرنا پڑے. تو اس طرح سے یہ کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں. ان کاؤنٹرز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈفرینٹ نمبرس, یا تو ریسیٹ نمبر یا پیشنٹ کا جی آر نمبر یہاں مینشن ہوگا, اور یہاں پہ یہ کاؤنٹر جو ہیں وہ باری باری پیشنٹ کو میڈیسن ڈسٹریبیوٹ کریں گے, اور اس طریقے سے پرومپٹلی ہر پرسن جو ہے وہ اپنی میڈیسنس لے سکے گا آؤٹ پیشنٹ. اس کے علاوہ جو ہے وہ کاؤنٹرس پہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ ایک اچھی اسٹریٹجی ہے اگر آپ ڈفرینٹ کاؤنٹرس ڈیولپ کر دیں تاکہ پیشنٹ کو ڈسٹریبیوٹ ہو سکے medicines and medical items promptly. Now come towards standard number drug information. Every hospital pharmacy is responsible to provide updated current information about every drug used in the hospital. تو اس انسٹیٹیوٹ میں اس ہاسپٹل میں جتنا بھی اسٹاف ہے, اس کے علاوہ پیشنٹس ہیں, ان کو ایکوریٹ کمپریہنسو اپڈیٹڈ انفارمیشن دی جا سکے. اگر کسی پیشنٹ کو, اس کے کیئر گیورس کو, یا کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے کسی بھی اسٹاف کو اگر ریکوائرڈ ہوگی کوئی بھی انفارمیشن, تو وہ کہاں سے لے گا؟ وہ ہاسپٹل فارمیسی میں جائے گا, اور وہاں پہ ڈیولپ ڈرگ انفارمیشن سینٹرز. تو ہاسپٹل فارمیسی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈرگ انفارمیشن سینٹرز DIC ڈرگ انفارمیشن سینٹرز کو ڈیولپ کرے, اور یہ ڈرگ انفارمیشن سینٹرز میں ساری فیسلٹیز موجود ہوں کہ جو اپڈیٹڈ کرنٹ انفارمیشن پرووائڈ کی جا سکیں پیشنٹس کو اور ہیلتھ کیئر اسٹاف کو. یہ ہے ایک آئیڈیل ڈرگ انفارمیشن سینٹر جہاں پہ ساری ریسورسز موجود ہیں, ساری اپڈیٹڈ انفارمیشن موجود ہیں, ریسرچ جرنلز, ریسرچ آرٹیکلس پرنٹ فارم میں اور آن لائن فارمز میں موجود ہیں, کہ جہاں کسی پیشنٹ کو, کسی ہیلتھ اسٹاف کو اگر اپڈیٹڈ انفارمیشن کی نیڈ ہوتی ہے. پلس یہ ہاسپٹل فارماسسٹ کی اپنی خود کی ذمہ داری ہے, اس کی اپنی رسپانسبلٹی کہ وہ خود کو اپڈیٹ کرے ایوری ڈرگ کے حوالے سے, خاص طور پہ وہ ڈرگس جو اس کے اپنے ہاسپٹل میں یوز ہو رہی ہیں. تو اس کو اس کے پرانی ڈرگس کوئی ہیں, کوئی نیولی لانچ ڈرگ ہے ان کا یوز, پلس کوئی پرانی ڈرگ ہے اگر اس کا کوئی نیو یوز یا اس میں کچھ نیو امینڈمنٹ یا کچھ اس کے حوالے سے کچھ نیو ریسرچ سامنے آتی ہے, تو خود کو وہ سب سے پہلے اپڈیٹ کرے, اور اس کے بعد دوسرے ہیلتھ کیئر اسٹاف کو اس بارے میں ڈیمانسٹریٹ کرے, اس بارے میں انٹیمیٹ کرے کہ یہ ڈرگ جو پچھلی کوئی اینٹی بایوٹک ہے, اگر وہ پچھلے کسی انفیکشنس میں, تھروٹ انفیکشن میں, اسکن انفیکشنس میں یوز ہوتی ہے, تو اس کے علاوہ یہ کون کون سے نیو آرٹیکلس میں یا کون کون سی نیو ریسرچز ایسی ہوئی ہیں کہ مزید یہ کون کون سے انفیکشنس میں یوز کی جا سکتی ہے. تو ڈرگ انفارمیشن سینٹرز بنانا اور اس کو ریگولیٹ کرنا بھی ہاسپٹل فارمیسی کی ذمہ داری ہے. ناؤ اسٹینڈرڈ نمبر 4 ریشنل ڈرگ تھراپی. یہ ایشور کرنا ہاسپٹل فارمیسی کی رسپانسبلٹی ہے کہ میکسیمائز ہو سکے ریشنل ڈرگ یوز. ریشنل مطلب کریکٹ ڈرگ یوز. ارریشنل ڈرگ یوز کا مطلب ہے کہ کسی بھی حوالے سے جو آپ کو گائیڈ کی جا رہی ہیں انفارمیشنس, اس سے آپ ڈینائی کریں, اس سے پیشنٹ ڈینائی کرے اور اس ریجیمنٹ پہ پوری طریقے سے فالو اپ نہ کرے جیسا اس کو کہا گیا ہے. تو ریشنل ڈرگ یوز ہو مینس اکارڈنگ ٹو نیڈ, اکارڈنگ ٹو پیشنٹ نیڈ, اس کا یوز پراپر ہو ہر وے سے, اس کو کہتے ہیں ریشنل ڈرگز یوز. اس ریشنل ڈرگ یوز کو ایشور کرنا بھی ہاسپٹل فارمیسسٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کنسرن ہو اپنے ریشنل ڈرگ یوز کے حوالے سے. ہر پیشنٹ کو وہ جج کرے, ایویلویٹ کرے کہ وہ پیشنٹ پہ ریشنل ڈرگ یوز ہو رہا ہے یا ارریشنل ڈرگ یوز ہو رہا ہے, اور جہاں جہاں پاسبلٹی ہو وہ ریشنلائز کرے ڈرگ کا یوز اور اس کو پراپر وے میں ڈیولپ کرے, پالیسیز یا پروسیجرز بنائے
اور وہ امپلیمنٹ کروائے تاکہ جو کوالٹی ہے پروڈکٹ کی یا تھیراپی کی وہ مینٹین رہے، اور جو پروڈکٹ ہے اس کا یوز جو ہے وہ ریشنلائز ہو. کچھ اپروچز ہیں کہ جن کو فالو کر کے آپ اپنے ڈرگ یوز کو ریشنلائز کرتے ہیں، ریشنل ڈرگ یوز ڈیولپ کرتے ہیں. وہ اپروچز کیا ہیں میں آپ کو اس ڈائیگرام میں دکھاتی ہوں. یہ ہیں وہ اپروچز، یہ ہیں وہ پوائنٹس کہ جن کو فالو کیا جائے گا. پراپر فالو کیا جا رہا ہے تو ریشنلائز یوز ہو رہا ہے ڈرگ کا. اور اگر ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ فالو نہیں کر رہا پیشنٹ، یا پیشنٹ کو فالو نہیں کروایا جا رہا، تو پھر وہ ارریشنل ڈرگ یوز میں آ جائے گا. پہلی بات، رائٹ ڈوز. ڈوز پیشنٹ کی ایج کے حساب سے، اس کی نیڈ کے حساب سے، اس کی ڈیزیز اسٹیٹ کے حساب سے اپروپریٹ ہو. رائٹ فریکوینسی آف ایڈمنسٹریشن. پیشنٹ کی ڈیزیز کی سیویرٹی کو دیکھتے ہوئے آپ اس کی فریکوینسی سیٹ کریں، اس اماؤنٹ آف ڈرگ کو دیکھتے ہوئے آپ اس کی فریکوینسی سیٹ کریں. 1 گرام کوئی اگر ٹیبلٹ ہے تو وہ پر ڈے دینا کافی ہے، وہ ونس اے ڈے دینا کافی ہے. لیکن اگر کوئی 500 ملی گرام ہے تو اس کو آپ ٹوائس اے ڈے دے سکتے ہیں. 325 ملی گرام ہے تو اس کو آپ تھرائس اے ڈے دے سکتے ہیں. تو فریکوینسی سیٹ کرنا، دن میں 3 دفعہ کا مطلب ہے 8 گھنٹے سے، دن میں 2 دفعہ کا مطلب ہے 12 گھنٹے سے. تو پیشنٹ کی ایج کو دیکھتے ہوئے، اماؤنٹ آف ڈرگ کو دیکھتے ہوئے، اور پیشنٹ کی ڈیزیز کی سیویرٹی کو دیکھتے ہوئے آپ رائٹ فریکوینسی سیٹ کریں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے رائٹ روٹ آف ایڈمنسٹریشن. پیشنٹ کے لحاظ سے آپ کو سجیسٹ کرنا ہے بیسٹ روٹ کون سا ہے پیشنٹ کے لیے. ایمرجنسی پیشنٹ ہوگا، سیویئر ڈیزیز اسٹیٹ کا پیشنٹ ہوگا، تو اس پیشنٹ کو آپ اورلی تو ڈرگ دے نہیں سکتے، آپ اس کو پیننٹرلس پہ اسٹارٹ کریں گے. کوئی پیشنٹ ہے جو ماڈریٹ سیویرٹی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ پھر سپورٹیو پیشنٹ ہے، بائی ماؤتھ ٹیبلیٹس کیپسولس لے سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے آئیڈیل روٹ کیا ہوگا، آپ اورل روٹ کو دیکھیں گے. رائٹ فالو اپ مینس فالو اپ رائٹ ہو پیشنٹ کا، آپ پراپر وے میں گائیڈ کریں پیشنٹ کو، اور پیشنٹ آپ سے کمیونیکیٹ کرے. اور جب آپ اس کو مینس اگر کوئی ایمرجنسی پیشنٹ ہے تو اس کو جلدی جلدی آپ کو فالو اپ لینا ہے. اگر کوئی پیشنٹ اسٹیبل ہے تو اس کا فالو اپ اسی لحاظ سے آپ سیٹ کریں گے. پھر آ جاتا ہے رائٹ انڈیکیشن. ریجیمن میں موجود، یعنی کہ آپ کی پرسکرپشن میں موجود ہر ڈرگس کی ایک پراپر انڈیکیشن ہونی چاہیے. اومٹ کریں آپ ان نیسیسری ڈرگس کو اپنے ریجیمنٹ میں. ریجیمنٹ کو جتنا ایزی بنا سکتے ہیں بنائیں، کمپلیکیٹڈ میڈیسنس نہ دیں، ان نیسیسری میڈیسنس نہ دیں. اپنے ریجیمنٹ کو کمپلیکیٹ نہ بنائیں، اپنی پرسکرپشن کو کمپلیکیٹ نہ بنائیں، آسان بنائیں. جتنی میڈیسنس ریکوائرڈ ہیں صرف اتنی دی جائیں. ہر رائٹ انڈیکیشن ہو ہر میڈیسنس کی. مینس اگر پیشنٹ کو فیور ہے اور اس کے ساتھ پیشنٹ کو کوئی انفیکشن موجود ہے، فرض کریں جی آئی ٹریک انفیکشن ہے، تو ایک ڈرگ ہوگی جو جی آئی ٹریک انفیکشن کو ٹریٹ کرے گی، ایک میڈیسنز ایسی ہوگی جو اس کے فیور کو ریڈیوس کرے گی. اس کے علاوہ کوئی آپ ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کریں گے، آپ ریجیمنٹ کو کمپلیکس نہیں بنائیں گے. پھر آ جاتا ہے رائٹ ڈوزیج فارم. پیشنٹ کے لحاظ سے رائٹ ڈوزیج فارم کیا ہے؟ پیشنٹ کی ایج کو دیکھتے ہوئے، پیشنٹ کی ڈیزیز اسٹیٹ کو دیکھتے ہوئے. چھوٹے عمر کے جو افراد ہوتے ہیں، جو پیڈیاٹرک پیشنٹ ہوتے ہیں، بلو 12 ایئرس ہوتے ہیں، ان میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں لکوڈ ڈوزیج فارم. اور اگر سالڈ ڈوزیج فارم کی بات آتی ہے تو پھر ہم وہ اڈلٹس کو دے رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ اڈلٹس ایسے بھی ہیں جو سویلو نہیں کر پاتے، جی آئی ٹریک سپورٹیو نہیں ہوتا، کچھ ایسی ڈیزیز ہوتی ہے کہ ان کا ماؤتھ سپورٹیو نہیں ہوتا، تو پھر اس سینس میں آپ ان کو دوسری ڈوزیج فارم دے سکتے ہیں. اگر ایمرجنسی سچویشن ہے تو آپ سب لنگول دے سکتے ہیں. تو رائٹ ڈوزیج فارم کون سی ہے اس پیشنٹ کے لیے، وہ آپ کو سجیسٹ کرنا ہے. رائٹ ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ کتنا ہے؟ مینس اگر کوئی سیویئر اسٹیٹ پیشنٹ ہے، بہت زیادہ، اگر فرض کریں کسی پیشنٹ کو فرض کریں کہ سیویئر ٹونسلائٹس ہے، یا پیشنٹ کو کوئی ایسی ڈیزیز ہے، فرض کریں ان کو ایستھما ہے، ٹھیک ہے، یا سی او پی ڈی ہے، تو اس میں جو ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ ہے وہ پرولونگ ہو جاتا ہے. کوئی ایسا پیشنٹ ہے کہ جس کو صرف وارڈز ہیں، پس بوائل ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہے، ہلکا پھلکا فرض کریں اس کو اگر تھوڑا بہت ڈائریا ہے، مینس اگر وہ سیویئر اسٹیٹ میں نہیں جا رہا، تو اس وقت آپ ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ اسی لحاظ سے سجیسٹ کریں کہ آپ کو یہ میڈیسن 7 دن تک لینی ہے، 5 دن تک لینی ہے. فرض کریں کوئی آپ نے اینٹی مائکروبیل ڈرگ دی ہے،
میٹرونائڈازول دی ہے کسی ایسے پیشنٹ کے لیے کہ جس کو ماڈریٹ لیول کا ڈائریا ہے، تو آپ سجیسٹ کریں گے 5 ڈے تھراپی. لیکن اگر کوئی پیشنٹ ہے کہ فرض کریں کہ جو ٹائیفائڈ کا پیشنٹ ہے، جو میننجائٹس کا پیشنٹ ہے، تو اس میں تھراپی پرولونگ چلی جاتی ہے. اس میں 21 ڈیز کی تھراپی ہوتی ہے، اس میں 14 ڈیز کی تھراپی ہوتی ہے، ان میں مور دین 21 ڈیز 28 ڈیز کی بھی تھراپی ہوتی ہے. تو اسی لحاظ سے پھر آپ اپنی ڈیزیز اسٹیٹ کو پیشنٹ کی دیکھتے ہوئے فرض کریں ٹیوبرکلوسس ہے، ٹیوبرکلوسس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ 6 منتھ تک بھی پرولونگ ہوتا ہے، 8 منتھ تک پرولونگ ہوتا ہے. تو پیشنٹ کی ڈیزیز اسٹیٹ کو دیکھتے ہوئے آپ سجیسٹ کریں گے کہ کتنے عرصے میں یہ پیشنٹ جو ہے وہ ریکور ہو جائے گا. اس کے بعد لاسٹ تھنگ از رائٹ انفارمیشن ٹو پیشنٹ. پیشنٹ کو ہمیشہ رائٹ انفارمیشن دیں. اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے تو پیشنٹ کو یہ کہہ دیں کہ میں اس کو آپ کو ڈسکس کر کے کسی اور سے، یا میں آپ کو اس کے بارے میں ایشور ہو کے کنفرم کر کے پھر یہ بات آگے ڈسکس کروں گا یا بتاؤں گا. لیکن پیشنٹ کو ہمیشہ رائٹ انفارمیشن دیں اس کی ڈیزیز کے حوالے سے اور اس کی ڈرگس کے حوالے سے. آپ پیشنٹ کو ہمیشہ رائٹ انفارمیشن دیں. تو یہ سارے اپروچز ہیں. ان اپروچز کو اگر آپ فالو کروائیں گے پیشنٹ کو تو ریشنلائز یوز آف ڈرگ پاسبل ہو سکے گا. ناؤ دا لاسٹ نمبر 6 is research. Pharmacist, Director of Pharmaceutical Services participate کرے، سپورٹ کرے میڈیکل اینڈ فارماسیوٹیکل ریسرچ کو، کلینکل ٹرائلس کو ارینج کروائے اپنے ہاسپٹل میں، اور جو آپ کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو ایگری کرے کہ وہ کلینکل ٹرائلس میں پرفارمنس دیں. تو کلینکل ٹرائلس کو پرفارم کرنا، کلینکل ٹرائل کے آبجیکٹیوز یا گولز کو فلفل کروانا، وہ ریسورسز پرووائڈ کرنا ہاسپٹل فارماسسٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو سپورٹ کر سکے فارماسیوٹیکل ریسرچ کو اور میڈیکل ریسرچ کو. کوئی نیو ڈرگس لانچ ہونے جا رہی ہوتی ہے تو اس کے کلینکل ٹرائلز ہوتے ہیں. آپ پہلے اس کو ہیلدی انڈیویجولس پہ دیکھتے ہیں، وہ ہیلدی انڈیویجولس پہ اگر سیف ڈیٹا رپورٹ ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو پیشنٹس کو دے رہے ہوتے ہیں جن کے لیے وہ ڈرگ ڈیزائن کی جاتی ہے. تو ان پیشنٹس کو ایگری کروانا، والنٹیئرس بنانا، والنٹریلی وہ پارٹیسپیٹ کریں ان کلینکل ٹرائلس کو، اور پیشنٹ کے رائٹ کو بھی پھر مد نظر رکھنا تاکہ پیشنٹ کے رائٹ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایسی ڈرگ پیشنٹ کو ٹرائی کروا دیں کہ جو سیف نہ ہو، جو ہیلدی انڈیویجولس پہ بھی سیف نہ ہو، یا جن کا جو ہے وہ کلینکل پریویس جو پری کلینکل ٹرائلس ہیں ان میں سیف ڈیٹا رپورٹ نہ ہو. تو پیشنٹ کے رائٹ کو بھی مد نظر رکھیں لیکن آپ کلینکل ٹرائلس پرفارم کروائیں اپنے ہاسپٹل میں. تو یہ ذمہ داری بھی ایک ہاسپٹل فارماسسٹ کی ہوتی ہے.